तय्यबतन इन्नका समीउ दुआ फनादतहुल मलाइकतु वहुव काइमुन युसल्ली फिल मिहराब। अभी वो मेहराब में खड़े ही थे, फरिश्ते आकर के बशारत देने लगे, ए ज़करिया आपको मुबारक हो, अल्लाह आपको यहया अलैहिस्सलाम की शक्ल में एक बेटा देने वाला है। बेटा भी दे रहा है लेकिन साथ में नबी बनाकर दे रहा है। 90 साल की उम्र में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को दुआ तो की है लेकिन फिर ताज्जुब खुद करते हैं। काला रब्बी अन्ना यकूनु ली वलद, मुझे बेटा कैसे हो सकता है। अन्ना यकूनु ली गुलाम व कानत इमराती आखिर, मेरी बीवी तो बूढ़ी हो गई है, सन्ने अयास को पहुंची, यानी जिसके अयाम हैज खत्म हो जाते हैं। सन्ने अयास जिसको कहते हैं औरतों की उम्र ऊपर हो गई। तो हजरत ज़करिया ताज्जुब भी कर रहे, मेरी बीवी को बेटा कैसे हो सकता है। फरिश्तों ने कहा क़ाल कज़ालिक अल्लाहु यफ़अलु मा यशा, और अब फरमाता है वो अल्लाह ऐसे ही चाहता है कि तुम्हें इसी हालत में बेटा हो। मेरे अजीजों, अब यहां पर एक नुक्ता अर्ज करना है। ये जो लफ्ज है ना, ये बहुत अहम है। होना अली का दआ ज़करिया रब्बा, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने महराब मरियम में खड़े होकर क्यों दुआ किया, जबकि वो खुद नबी हैं। और हजरत मरियम कौन है, नबी नहीं है, अल्लाह की एक वलिया है। बात ये सोचने की है, एक नबी की दुआ वली की बैठक पर कबूल हो सकती है, तो फिर एक उम्मती की दुआ एक वली के मकाम पर क्यों नहीं कबूल होती। निस्बतों का एहतराम कुरान ने हमें बताया है। पूरी बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा कहीं भी दुआ करते, लेकिन कुरान में है जहां बीबी मरियम बैठती थी वहीं हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ किया। पता ये चला कि दुआओं की कबूलियत की कुछ जगह भी होती हैं जहां जाकर के दुआ करें तो फौरन अल्लाह कबूल फरमाता है। इसी तरह फतावा रज़विया शरीफ में आला हज़रत ने वो मकामात गिनाए हैं जहां सबसे जल्दी दुआएं कबूल होती हैं। मैं आपको एक जगह बता दूं, आला हजरत ने जो लिखा है, बहुत सारे मकामात लिखे हैं, उनमें एक जगह इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं सबसे तेज दुआ कबूल होने का मकाम अजमेर मोहल्ला गरीब नवाज का दरबार है। मुझे हैरत होती है, बरेली के नाम से कुछ लोग चिढ़ते हैं, आला हजरत के नाम से कुछ लोगों को तकलीफ, जबकि आला हजरत ने खुद ये लिखा है फतावा रज़विया शरीफ में कि दुआओं के कबूल होने की जो जगह हैं उनमें से एक जगह अजमेर मोहल्ला गरीब नवाज का दरबार है। मेरे अजीजों, ये कुरान पाक से साबित है कि जहां अल्लाह के औलिया बैठते हैं वहां दुआएं कबूल होती हैं। बहरहाल ये आले इमरान, फिर हजरत बीबी मरियम वहीं पली बड़ी, जवान हुई, यहां तक कि उनकी जवानी तक किसी भी मर्द ने उनको छुआ तक नहीं, उनको छुआ भी नहीं। हजरत बीबी मरियम, और उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी थी कि जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्होंने आकर उन पर एक फूंक मारी। जब हजरत बीबी मरियम जवान हुई तब की बात, हजरत मरियम हामला हो गई और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। इंशाअल्लाह सूरह मरियम 16वें पारे में जब आएगा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक तफसीलन में इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा। आज इमरान कौन है, आले इमरान कौन है, वो मैंने बताया। इमरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना है और आले इमरान हजरत बीबी मरियम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आले इमरान में शुमार किया जाता है। ये आले इमरान है। इन आयात में मैंने इससे कबल भी बयान किया और रिकॉर्ड मौजूद होगा कि जब औरतें तुम्हारी हामिला हों या विलादत का वक्त करीब आए तो ये 2 आयतें हैं, कुरान शरीफ दो, ये 2 आयतें वो तिलावत करें, निहायत आसानी के साथ उनकी विलादत भी होगी और सिर्फ विलादत नहीं बल्कि नेक और सालेह औलाद होगी। ये आयतें मैं सिर्फ और सिर्फ सूरह आले इमरान की आयत नंबर ये अनाउंस कर दूंगा क्योंकि बाद में बहुत सारे लोग पूछते रह जाते हैं। आयत नंबर 36 और आयत नंबर 37 सूरह आले इमरान की, ये 2 आयतें जब भी औरतें हमल से हों तो वो ये तिलावत करें और विलादत की आसानी के लिए सबसे बेहतरीन आयतें हैं। उसके बाद और 2 आयतें इससे कबल की तफसीर में भी मैंने रिकॉर्ड किया है, आज फिर आपको बताता हूँ।
دو آیتیں ایسی ہیں آج ہم نے تلاوت کی ہے، جیسا بھی تم پر بوجھ ہو قرض کا، جیسی بھی بے روزگاری ہو، یہ دو آیتیں عشاء کی نماز کی سب سے آخری 2 رکعت نفل نماز میں 5 مرتبہ پڑھتے رہیں۔ یہ تجربے کی بات میں بتا رہا ہوں، بہت تیز اثر کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو بے نیاز فرماتا ہے۔ ہر طرح کے بوجھ سے اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز فرماتا ہے۔ وہ آیتیں ہیں تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، نہیں بلکہ اس سے پہلے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد والی آیت، یہ دونوں آیتیں یاد کر لیں۔ اور پھر فرمایا گیا کہ اگر کوئی محکوم ہے، مزدور ہے، ان آیتوں کی تلاوت کرے، اللہ کبھی بھی اس پر کسی کو غلبہ نہیں دے گا، کوئی اس کے اوپر حکومت نہ کر سکے گا۔ اللہ رب العزت کی قدرت غالب ہے، اور جو بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے وہ ہمیشہ سرخرو رہے گا، سر بلند رہے گا اور محکومیت سے محفوظ رہے گا۔ اور ہمیشہ یہ تمنا بھی کرنا چاہیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے تھے، نعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کی حکومت سے، لوگوں کی محکومی سے۔ مجھے میرے والد گرامی نے یہ دعائیں تلقین بھی کی تھی، اور وہ فرماتے کہ میں نے کعبے کا غلاف پکڑ کر کے دعا کیا تھا کہ اے اللہ زندگی بھر مجھے کبھی کسی کی غلامی میں مت رکھ اور کبھی بھی لوگوں کی محکومی میں نہ رکھ۔ اسی لیے یہ وراثت میں مجھے بھی ملا ہے۔ میرے والد بھی بڑے عالم دین تھے اور زیادہ دن تک وہ بھی امامت نہیں کر سکے، 4-5 مسجدوں میں امامت کیے چند مہینوں میں، اور اس کے بعد بہت سارے آپ کو پتہ ہے عقل سلیم رکھنے والے لوگ حاکم بنتے ہیں امام کے اوپر، اور یہی محکومیت ہمیں پسند نہیں ہے۔ عالم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلح عطا کیا ہے، ہم کبھی یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے اوپر حکومت کریں، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی جاہل جو ہے عالم کو ہانکتا رہے، ہاں کوئی جاہل عالم کو ہانکتا رہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، ایک بہت بڑے بزرگ علامہ تقی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے علاقے کے بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ولی ہیں، وہ ایک دارالعلوم کے صدر مدرس بھی تھے، پڑھاتے تھے۔ مدرس میں اور ایک مدرس تھے اور ایک عالم تھے، دونوں میں تکرار ہو گئی، بحث ہو گئی، حضرت تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اب آپ کہیں گے کلیگ، ان کے ساتھ پڑھانے والے ایک اور عالم دین تھے، دونوں میں کچھ معاملات انبن ہو گئے۔ تو یہ بات چلنے لگی تو اب فیصلہ کرنے کے لیے کمیٹی والے آئے، 2 مولانا لوگوں کا فیصلہ کرنے کے لیے کمیٹی والے آئے۔ تو جب حضرت تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بتایا گیا کہ آپ کا یہ معاملہ صلح کرا دیا جائے گا، یا جس کو کہتے ہیں سیٹ آؤٹ کر دیا جائے گا، تو انہوں نے پوچھا کون آ رہے ہیں؟ کہا کہ صدر صاحب ہیں اور سیکریٹری صاحب ہیں، یہ آ رہے ہیں۔ اسی دن انہوں نے لیٹر اٹھایا اور استعفیٰ لکھ کر کے دیا، کہا جہاں گنگا الٹی بہ رہی ہو، علماء جاہلوں کا فیصلہ کرنے کی بجائے جاہل اگر علماء کا فیصلہ کرنے لگیں تو اس جگہ رہنا ہی مناسب نہیں، اس کے بعد سے پھر وہ کبھی اس جگہ پر نہیں آئے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ، جب دین کے معاملات جاہلوں کے ہاتھ میں جائیں تو انتظار کرو، قیامت بہت قریب آ چکی، بہت قریب آ چکی۔ اسی لیے میرے عزیزوں، ایک مشہور بات ہمارے سامنے آئی تھی، مسجد کی امامت کے لیے امام آتے رہتے، ممبئی میں تو یہ بہت چلتا ہے، ٹیسٹ دینے کے لیے آتے ہیں، پہلے جمعہ پڑھائیں گے، پھر مغرب عشاء پڑھائیں گے، دیکھیں گے ان کی قرات کیسی ہے، تقریر کیسی ہے، اور ٹیسٹ کون لے رہا ہوتا ہے؟ جاہل لوگ دیتے ہیں۔ ایک امام صاحب مسجد کی امامت کے لیے آئے، اپلائی کیے، جمعہ پڑھایا انہوں نے، اس کے بعد بیٹھے کمیٹی والے لوگ ٹیسٹ لینے کے لیے کہ حضرت ہم تھوڑا بہت آپ سے پوچھیں گے، اس کے بعد امامت پہ رکھیں گے۔ کہا ٹھیک ہے پوچھئے۔ تو صدر صاحب نے پوچھا قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ مولانا آپ بتائیے۔ انہوں نے کہا سب سے بڑی نشانی تو آپ ہی ہیں۔ قیامت کی پہلی نشانی یہ ہے
کہ جاہل جو ہے علماء کا ٹیسٹ لینے لگ جائے. اس کے بعد وہ وہاں سے نکل گئے. بہرحال بات طویل نہ ہو جائے, یہ دعائیں یاد رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ محکومی سے محفوظ رکھے, رزق ایسا دے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز کر کے رزق عطا کرے, لوگوں کی محتاجی سے ہمیشہ محفوظ رکھے. اس کی دعا بھی کرتے رہو اور کوشش بھی کرتے رہو. اور پھر میں نے دوسری چیز کیا بتائی آپ کو, یہ سورہ عمران, آل عمران میں عمران کون ہے اور آل عمران کون ہے یہ بتایا. سیکنڈ نمبر پر میں نے کہا آیت مباہلہ, ایک آیت اس میں ہے. عیسائیوں کا اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بار اس بات پر مباحثہ ہوا کہ کون حق پر ہے. عیسائی کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں اگر تم حق پر ہو نا, فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, آؤ میں اپنے بیٹے بیٹیاں لے کر آتا ہوں, میں اپنی عورتیں لے کر کے آؤں گا, میں خود بھی آؤں گا, تم اپنے بیٹے بیٹیاں لے آؤ, تم اپنی عورتیں لے آؤ اور تم خود بھی آؤ, اور بیٹھیں گے ایک میدان میں. یہی مباہلہ ہے, ایک مناظرہ ہے, ڈیبیٹ کرنا, یعنی میں ایک دلیل دوں گا آپ ایک دلیل دیں گے, مناظرہ ہے. اور ایک ہے مباہلہ, اس میں بات چیت نہیں ہے, اس میں بیٹھے رہیں گے میدان میں اور دونوں دعا کریں گے, دونوں دعا کریں گے کہ اللہ جو جھوٹا ہے اس کا چہرہ کالا کر دے, یا کوئی نشانی. جیسے بہت سارے ہمارے بزرگوں نے مباہلے میں الگ الگ چیزیں اختیار کی ہیں. میں پہلے یہ حضور کا مباہلہ بتاتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں سے کہا آ جاؤ تم بھی آؤ میدان میں بھی آتا ہوں, اور ہم اپنے اپنے رب کو پکاریں گے, جس کا دین سچا ہوگا وہ حق اس کا ظاہر ہو جائے گا. عیسائی مان گئے, کہا کہ ٹھیک ہے. نجران ایک جگہ ہے, وہاں کے عیسائی تھے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور ساتھ میں کس کو لیا, سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کو, امام حسن کو, امام حسین کو, اور حیدر کرار علی مرتضیٰ کو. یہ پنجتن پاک کا قافلہ نکلا ہے اور نجران کی طرف. میرے عزیزوں, ناموں میں اتنا اثر ہے کہ آج بھی ہم دعا کرتے ہیں لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ. میرے پاس 5 نام ایسے ہیں جن سے ہر بری چیز کو اور ہر گرمی کو میں دور کر دیتا ہوں. وہ 5 نام کیا ہیں؟ ایک مصطفیٰ, ایک مرتضیٰ, ایک حسن حسین اور ایک فاطمہ. یہ 5 ناموں میں یہ تاثیر ہے. یہ پنجتن پاک کا قافلہ نکلا نجران کی طرف اور حضور پہنچ گئے. اہل حق ہمیشہ پہنچتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان مباہلہ میں پہنچے. عیسائیوں کو آنا تھا مقابلے میں, اور جو سب سے بڑا عیسائی پادری تھا وہ اپنے محل میں بیٹھا ہوا انتظار کر رہا تھا, آنے تو دیکھتے ہیں. اور جب حضور پہنچ ہی گئے تو ان کو پہلی بات تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا یہ صحیح میں آ گئے, اور اس کے بعد دیوار پر چڑھ کر کے جھانکنے لگا کہ آئے ہیں تو دیکھ لوں. پہلے دور سے نبی پاک کے چہرے پاک کو دیکھا, اور ساتھ میں وہ ایسا منظر تھا کہ سورج جگمگا رہا ہو اور ساتھ میں چاند بھی ہو اور ستارے بھی ہوں. پھر اس آسمان کا کیا کہنا, اس نے دور سے دیکھا اور سٹپٹا گیا اور سارے عیسائیوں کو بلایا اور پکار کر کہا نادانو تم نے کس کو مباہلے کے لیے بلایا, دیکھ نہیں رہے وہ چہرہ. اور وہ عیسائی پادری کہتا ہے قسم خدا کی اگر میں مباہلے میں چلا جاؤں سامنے اور وہ نبی اگر اٹھا دے ہاتھ دعا کے لیے, قیامت تک کوئی عیسائی زندہ نہیں رہ سکتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خود عیسائی پادری کہہ رہا ہے. کہا تم نے کس کو بلا لیا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وہ سرنڈر ہو گئے. کہا کہ ہمیں مباہلہ نہیں کرنا, آپ واپس تشریف لے جائیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لائے. مباہلہ اسلام میں ہے لیکن ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں, ہوتے نہیں. اس کی ایک وجہ ہے, سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائیوں نے ایک بار پکڑ لیا تھا اور کہا تم صحیح مذہب پر ہو, حق مذہب پر ہو, تو آؤ چلو ہم بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں. کہا چلو. حضرت خالد بن ولید کے سامنے جو معاملہ تھا وہ کیا تھا, عیسائی آئے اور ایک ایسا خطرناک زہر لا کر کے رکھا, ایسا خطرناک زہر جس کو چھونے سے چمڑی نکل جاتی تھی.
اگر وہ زہر لگ جائے تو چمڑی نکل جائے گی، اتنا خطرناک زہر۔ عیسائیوں نے کہا کہ چلو اس زہر کو رکھتے ہیں اور ہم دونوں دیکھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا یقین ہے مجھے، میں میرے رب کا نام لے کر زہر اٹھا کر پی لوں گا، تمہیں بھی پینا ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم پہلے کرو۔ حضرت خالد بن ولید نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اٹھا کر پورا زہر پی لیا۔ وہ گھبرا کر بھاگنے لگے، کہا کہ یہ کون انسان ہے کیا؟ اور بہت دیر تک دیکھتے رہے کہ کچھ تبدیل ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ کہاں سے تبدیل ہوتا؟ وہ خالد بن ولید سیف اللہ المسلول ہے، کچھ نہیں ہوا، اللہ کے نام سے پیا۔ عیسائیوں نے کہا کہ یہ کچھ جادو کر دیا تم نے، ہو سکتا ہے یہ جادو ہوگا شیشی پر یا بوتل پر۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا پورا نہیں، جو بچا ہے اس میں وہی چاٹ لو جو بچا ہے۔ لیکن ان میں سے کسی کی ہمت اور طاقت نہیں ہو سکی کہ اس زہر کو چکھ بھی سکے۔ ہر زمانے میں یہ ہوا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آگ میں جانے کا جو مباہلے کا معاملہ ہے یہ بھی کوئی پہلی مرتبہ نہیں تھا، لوگ مجھے آج پوری دنیا میں تقریباً اسی نام سے جانتے بھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی بات تھی، ہم نے مباہلے کا اعلان کیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کوئی پری پلان اور منصوبہ بندی نہیں ہوتی، یہ جذبات ہوتے ہیں، یہ ایمانی تقاضا ہوتا ہے۔ ہم نے بہت دنوں تک دیکھا ان کو ڈیبیٹ کرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور ان کے میدان ہے، ان کا میز ہے، ان کے ٹٹو ہیں، ان کا میڈیا ہے، جس کو چاہے لڑاتے رہیں۔ اس کے لیے ہم نے کہا تھا سیدھی سی بات ہے کہ آؤ میدان میں اترتے ہیں، کوئی میڈیا والا آئے نہ آئے، ہم بھی اتر کر کے آگ میں چلتے ہیں، تم بھی اتر کر کے آؤ، دیکھا جائے گا۔ میرے عزیزوں، یہ کوئی اس وقت کی کوئی لفاظی یا پکائی نہیں، الحمدللہ اس اعلان پر آج بھی میں برقرار ہوں، آج بھی آخری سانس تک ہم برقرار ہیں اس چیز پر۔ ہمارے دین پر ہمیں یقین ہے، مجھے میری ذات پر نہیں میرے رب کی ذات پر یقین ہے، اور میرے نبی کے سچے ہونے پر ہمارے وجود سے زیادہ یقین ہے، ہمارے وجود سے زیادہ یقین ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم بہت پاکیزہ لوگ ہیں، بہت بڑے ولی ہیں یا پرہیزگار ہیں، نہیں، ہمیں ہماری طرف کوئی یقین نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات پر یقین ہے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں، سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں بھی اس طرح کا معاملہ پیش آیا، اور ایک بڑے بزرگ ہیں ابو مسلم خلانی، ان کے زمانے میں بھی ایسا معاملہ پیش آیا آگ میں اترنے کا، اور وہ اتر کر کے بھی دکھائے۔ حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں شدھی کرن ایک تحریک چل رہی تھی، گھر واپسی، بہت سارے لوگوں کو مرتد بنا رہے تھے لوگ۔ تب ایک بہت بڑے پنڈت اور سوامی کو انہوں نے چیلنج کیا تھا آگرہ کی سرزمین پر کہ ایک بہت بڑی کڑھائی تیل میں پک رہی تھی اور آگ لگی ہوئی تھی۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شیر بیش اہل سنت علامہ حشمت علی خان رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں تھے، اور جو سوامی تھا، جو پنڈت تھا، وہ بکواس کیے جا رہا تھا، تو آپ نے اس سے کہا کہ اگر تو اپنی تمام باتوں پر سچا ہے تو آجا اس کڑھائی میں کود جاتے ہیں، یہ گرم کھولتا ہوا تیل ہے، یہ آگ لگی ہوئی ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ مذاق میں کہہ رہا ہے مولوی، پھر انہوں نے کہا، کھینچ کر کے جب قریب لایا تو تھر تھر کانپنے لگ گیا، کہا کیا حقیقت میں کرے گا؟ یہی معاملہ سلطان الہند غریب نواز کی بارگاہ میں بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوا۔ ایک مرتبہ ایک پجاری بیٹھا ہوا تھا، آگ کی پوجا کر رہا تھا، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رک کر کے کہا کہ ذرا اس میں ہاتھ ڈالو جو تمہارا خدا ہے۔ اس نے کہا یہ تو جلائے گی، کہا اتنے سال سے عبادت کر رہے ہو پھر بھی جلائے گی؟ تو سرکار غریب نواز نے جب یہ کہا تو پجاری نے کہا یہ سب فلسفہ، یہ منطق چلنا چھوڑ دو، آگ کا اثر ہے جلانا، وہ جلاتی ہے۔ غریب نواز نے فرمایا نہیں، آگ کا اثر جلانا ہے لیکن بغیر حکم خدا کے نہیں جلاتی، میرے خدا کے حکم کے بغیر نہیں جلاتی۔ تو اس نے کہا اگر تم اپنی باتوں پر اتنے پکے ہو تو تم ہی ہاتھ ڈال دو۔ اس کی گود میں ایک بچہ رکھا ہوا تھا،
سرکار غریب نواز نے اس کا بچہ بھی اٹھا لیا اور خود آگ میں چلے گئے. بہت بڑی آگ تھی وہ, اور ایسے چلے گئے اندر. وہ واویلا مچانے لگا, چلانے لگا کہ یہ درویش گیا تو گیا, میرا بچہ بھی لے کے گیا. بہت دیر تک وہ باہر نہیں آئے. کئی لوگوں کو اس نے جمع کر لیا, بہت سارے لوگ دیکھنے آئے. کافی دیر کے بعد سرکار غریب نواز اس بچے کے ساتھ اپنا جبہ جھاڑتے ہوئے باہر تشریف لائے. کچھ بھی نہیں تھا. بچے کو لے کر کے اس نے دیکھا تو ماتھا بھی ٹھنڈا ہے, جسم بھی ٹھنڈا ہے, سب پکڑ کر کے دیکھو تو آگ کا کوئی اثر ہی نہیں. بچہ تو غریب نواز کا نہیں تھا, بچہ اسی کا تھا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کر دکھایا. آگ میں وہ حقانیت ثابت کرنے کے لیے, اپنی کرامت نہیں, اللہ کی وحدانیت اور اسلام کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے گئے اور واپس آئے. لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیا جو ان کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے, وہ چاہے کسی کا بھی بچہ ہو, اللہ اسے بھی محفوظ رکھتا ہے. اسی لیے ہمارے نعرے کیا ہوتے ہیں؟ غوث کا دامن, یہ بولتے ہیں نا, خواجہ کا دامن. کیوں کہتے ہیں ہم؟ اسی لیے کہ ان دامنوں سے لگے رہیں گے, دنیا کی آگ سے بھی محفوظ اور آخرت کی آگ سے بھی انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. یہ آیت مباہلہ. سیکنڈ چیز میں نے آپ کو بتا دی. مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ حق کی اظہار کے لیے باطل اور حق کے درمیان ایک ایسا مقابلہ کہ دونوں اپنے اپنے خداؤں کو پکاریں اور اللہ رب العزت حق کو ظاہر فرماتا ہے. تیسری چیز میں نے آپ کو کہا, محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول. یہ معاملہ حضور کی وفات کے وقت, میرے عزیزو, ہمارا اسلام ایسا ہے جو کسی شخص پر ڈیپینڈ نہیں ہے, کسی بھی شخص پر ڈیپینڈ نہیں ہے. کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے ہی سب کچھ چل رہا ہے اور میں نہیں رہوں گا تو دین کا نظام نہیں چلے گا, تو یہ خام خیالی ہے. امت میں بڑے بڑے علماء آئے, صحابہ آئے, فقہا آئے, لیکن کیا اسلام رکا ان کے جانے کے بعد؟ سرکار غوث پاک کا اپنا زمانہ تھا, لیکن ان کے انتقال کے بعد کیا اسلام ختم ہوا؟ غریب نواز کے بعد اسلام ختم ہوا؟ کسی کے بعد نہیں. اسلام جو ہے کسی شخص سے ڈیپینڈ نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمات کسی سے بھی لیتا ہے, لیکن یہ دین صبح قیامت تک رہے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ دین نہیں رکا, تو پھر اب کسی اور کے بعد کیوں رکے؟ حضور کا جب انتقال ہوا تو صحابہ میں ایک بہت بے چینی تھی, بہت بے چینی تھی. صحابہ اکرام ایسی کیفیت میں تھے کہ ان کو بتانا مشکل ہے, لیکن صدیق اکبر نے یہی آیت تلاوت کی تھی جو آج ہم نے تلاوت کی. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. حضرت ابو بکر نے منبر پر کھڑے ہو کر کے آیت تلاوت کی. حضرت عثمان غنی کو صحابہ بتاتے ہیں ایسی حالت تھی جیسے بچوں جیسی حالت ہو گئی تھی. حضرت علی پتھر کی طرح جامد کھڑے ہو گئے تھے, کوئی ہلائے تو ہلتے نہیں تھے. صحابہ جہاں تھے وہیں دیواروں سے کوئی چپکے ہوئے کھڑے تھے. حضرت عمر تو تلوار نکال کر کہہ رہے تھے کہ کوئی کہے گا کہ میرے نبی کا انتقال ہوا, میں گردن مار دوں گا. حضرت عمر تسلیم کرنے کو تیار نہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اللہ سے کلام کرنے کے لیے, ہمارے نبی بھی گئے ہیں, وہ واپس آئیں گے. حضرت عمر کی غلبہ محبت تھا سب کے اندر. حضرت ابو بکر نے اس وقت یہ آیت تلاوت کی. کہا کیا اس آیت کا معنی؟ محمد اللہ کے ایک رسول ہیں, ان سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے. اور حضرت ابو بکر کہتے ہیں تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ اللہ حی اور قیوم, کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ, ہمیشہ زندہ رہے گا. تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ صحابہ اسی وقت کھڑے ہوئے اور کہا ہم کو تو ہمارے نبی نے صرف اللہ کی عبادت سکھائی, وہ اللہ حی اور قیوم ہے, ہمیشہ زندہ ہے. پھر سب صحابہ کھڑے ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب کو کھڑا کرنا یہ معمولی کام نہیں تھا. یہ صحرا حضرت ابو بکر صدیق کے سر جاتا ہے. میرے عزیزو یہ بہت بڑی بات ہے. غم میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اگر آپ کے گھر میں آپ کے باپ سب سے اہم ہو, باپ کا انتقال ہو جائے تو گھر سونا سونا ہو جاتا ہے, لوگ بیٹھے رہ جاتے ہیں, کچھ کرتے نہیں ہیں.
سمجھ میں نہیں آتا کرے کیا. وہ تو امت کے آقا، ہم غریبوں کے والی تھے، وہ صحابہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے. جس دن میرے آقا انتقال کر گئے، مدینے والے کہتے ہیں اس سے زیادہ کالا، یعنی اس سے زیادہ تاریک دن، اندھیرا مدینے میں کبھی آیا ہی نہیں جس دن حضور کا انتقال ہوا تھا. اور مدینے والے کہتے ہیں جس دن حضور ہجرت کر کے مکہ سے مدینے آئے تھے، اس دن سے زیادہ روشن دن ہم نے مدینے میں کبھی دیکھا ہی نہیں. یہ مدینے والوں کا عقیدہ بھی تھا. میرے عزیزوں، یہ آپ کو یہاں سے مجھے یہ بتانا ہے کہ اگر کوئی شخصیت ایسی ہے جس سے پورے لوگ جڑے ہوئے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں اس شخصیت کے انتقال کے بعد کام ختم نہیں ہونا چاہیے. ہمارے دین کا نظام ایسا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کام کرو، کسی شخص کے لیے نہیں. آج لوگ اگر مجھ سے جڑے ہوئے ہیں تو میں ان سے بھی کہوں گا میرے لیے کوئی کام نہ کرے. میں آج ہوں جس طرح سے، کل میں بھی مر جاؤں گا. جب ہمارا جنازہ نکل جائے تو یہ نہیں کہ ان کے لیے ہم کرتے تھے وہی چلے گئے تو ہم چھوڑ دیے، تو گویا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے کاموں پر نہیں تھے، شخصیت پرستی تھی. اسی لیے آج سے یہ عادت ڈال لو، کوئی ہو یا نہ ہو، مجھے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کرنا ہے. یہ اس آیت سے میں آپ کو پیغام دیتا ہوں. آخری چیز، سورہ نساء میں جو احکام آئے عورتوں کے لیے، اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آ جائے ان سے نکاح کر لو. نکاح بہت ضروری ہے نوجوانوں. میرے آقا نے فرمایا نکاح کے بعد ایمان کمپلیٹ ہو جاتا ہے. نکاح، اور اسی میں اللہ نے فرمایا کہ نکاح کرو، اگر تم فقیر بھی ہو تو اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی بنا دے گا. یہاں تو لوگ اسٹینڈ ہونے کے چکر میں پتہ نہیں بڑھاپا نکال لیتے ہیں. ابھی میں سیٹل نہیں ہوا، شادی کب کرنا ہے، ابھی سیٹل نہیں ہوا، سیٹل کب ہوگا، ابھی اسٹینڈ نہیں ہوا. تو کیا ایک پاؤں پہ کھڑے ہیں؟ ابھی چلتے پھرتے ہیں، سب کچھ ہے، کھاتے پیتے ہیں، لیکن ابھی سیٹل نہیں ہوئے. اور سیٹل ہونے کے چکر میں ایک بات آپ کو میں بتا دوں، کبھی سیٹل نہیں ہوتا آدمی. کبھی جو دماغ میں چل رہی نا وہ چیزیں کبھی نہیں آتی. اسی لیے نکاح کی اگر عمر ہو گئی ہے تو نکاح کر لیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں، ایک نوجوان کا مجھے میسج بھی آیا. وہ بیچارہ شادی کا خواہش مند ہے اور نوکری ابھی بھی اس کو لگی ہے، اور وہ ہم سے تو کہہ رہا ہے. ہم نے کہا گھر میں بتا دو، کہا ابا ماریں گے. کیوں؟ کہا عمر ابھی 21-22 سال کی ہے، گناہ میں پڑنے کا اندیشہ مجھے بہت زیادہ ہے. میں نے کہا بیٹا اسلام کا یہ فریضہ ہے، اگر اندیشہ ہے گناہ میں پڑنے کا تو نکاح فرض ہو جاتا ہے. فرض ہے، سنت نہیں، فرض ہو جاتا ہے. میں نے اس سے کہا کہ جاؤ گھر میں کہہ دو. تو 2-3 دن کنٹینیو سمجھانے کے بعد گیا اور گھر میں جا کر بولا کہ مجھے نکاح کی ضرورت ہے. جیسا بیچارے کا اندیشہ تھا باپ نے ویسا ہی کیا اس کے ساتھ. پھر اس نے کہا کہ میں حضرت نہیں کہہ رہا تھا کہ میرے باپ ناراض ہو جائیں، اب تو مجھ سے کہا ہے کہ تجھے گھر میں کھانا پانی بھی نہیں دیں گے، بہت ناراض ہیں. کہا شادی پر ناراض؟ کہا باپ کی مرضی سے شادی کرنا ہے، باپ کی مرضی سے شادی کرنا ہے. اس کے اندر کیا چل رہا ہے باپ کو کیا پتا ہے؟ میرے عزیزو، جو اگر باپ ہیں تو ان کو میں بتاتا ہوں، کسی کو زور زبردستی اس طرح روک کر مت رکھو، نہ بیٹیوں کو نہ بیٹوں کو. ان کی اگر عمر ہو گئی ہے تو ان کو اپنی زندگی نبھانے دے دو. کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اتنی جلدی کر کے کیا کرے گا، اتنی جلدی گناہ کے اڈے قائم کرے گا تو فرق نہیں پڑے گا. شادی کر کے ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے تو اسے آزاد رکھو. بعض مقامات پر ہو سکتا ہے کچھ ماں باپ ان کے لیے سخت ہو جاتے ہوں، ہرگز نہ کریں. میرے آقا کا فرمان سنیں، 3 چیزوں میں تاخیر کرنا گناہ ہے. جب کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازہ اٹھانے میں تاخیر کرنا گناہ ہے. جب نماز کا وقت ہو جائے تو تاخیر کرنا گناہ ہے. اور پھر فرماتے ہیں جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے نکاح میں تاخیر کرنا گناہ ہے. یہاں تو عمریں نکال دیتے ہیں لوگ اور بہت سارے اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہیں. بہرحال اس کو آسان بنائیں. اب یہاں پر ایک لطیفے کے طور پر ایک بات میں بتا دوں، آپ کو بھی سمجھا دوں. کل کو کوئی بیٹھ کر کے آپ کو پٹی پڑھانے کی کوشش کرے تو یہ بات یاد ہونی چاہیے. آیت ہے
फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मथना व सुलासा व रुबा, तुम में से जो औरतें पसंद आ जाएं निकाह कर लो, 2-2, 3-3, 4-4। ये लफ्ज है। 2 मसना का मतलब होता है 2-2, सुलासा का मतलब होता है 3-3, रुबा का मतलब होता है 4-4। वैसे भी मैं आपको बताऊं, पूरी उम्मत जानती है हमारी शरीयत में कितने निकाह जायज हैं? 4 हैं। करना या नहीं करना ये अलग मसला है। जायज कितने हैं? 4 हैं। लेकिन मैं आपको एक लतीफा बताऊं, एक जमात ऐसी है जिसने 18 निकाह जायज कर दिए। हाँ, 18 निकाह। शिया हजरात में एक तबका है, शिया हजरात में एक तबका है, उनके यहाँ 18 तक जायज है। कैसे? मैं बताता हूं। 2-2, 4, 3-3, 6-4 और 4-4, 8, 8 और 10। हाँ, उन्होंने ऐसे कैलकुलेट किया है। ये तो अच्छा है मेरे अजीजों, यहां 4-4 तक का लफ्ज आया है, वरना ये पता नहीं कैलकुलेशन कहां तक ले जाते हैं। ये मुहावरे का लफ्ज है, मुहावरे का लफ्ज है। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, मुनाफिकीन मर जाएं, उनके ऊपर तुम 70 बार भी इस्तिग़फ़ार करोगे तो अल्लाह नहीं कबूल करेगा। 70 बार मतलब एक तादाद बताने के लिए कहा गया है, ऐसा नहीं कि 70 बार करेगा, उससे ज्यादा करेगा तो माफ हो जाएगा। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मुहावरे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको अगर आपसे ये कहा जाए, पानी पी रहे थे आप, पूरा गिलास उठा करके पीने लगे, मैंने क्या कहा? 3 घूंट पियो, 1-1 बार करके पियो। क्या कहा? 1-1 बार। 1-1 का मतलब क्या हुआ? 2-2 हो गए। मैंने एक लफ्ज जो है ना 2 बार इस्तेमाल किया। 1-1 बार का हो, 1-1 बार इस्तेमाल करो, इसका मतलब वो नहीं होता कि 2-2 हो गए। तो ये अगर कोई कल को पट्टी पढ़ाए हमारे नौजवानों को और 18 दिमाग में डालने लगे तो समझ लेना कि ये कहां से आ रही है बात। इसीलिए मेरे अजीजों, हाँ, बहरहाल अल्लाह ताला ने 4 तक हमारे लिए इजाजत रखी है। इस पर भी आज हमारे मुल्क में कई पाखंडियों को दर्द है, फिर 18 पर क्या वावेला मचेगा। 4 पर ही इनको तकलीफ बहुत ज्यादा है। 18 का अगर शोशा छोड़ दिया जाए, पता नहीं। आपको ये बात भी बता दूं, 4 पे तकलीफ क्यों है? 4 मुसलमान करता नहीं, अलग बात है, बहुत मुश्किल से किसी की 2 हो नहीं, 2 हैं, और 4 तक जाना अब के जमाने में बहुत मुश्किल है। लेकिन इस्लाम ने एक दरवाजा कुशादा रखा है। आपको इसकी हिकमतें भी मालूम होनी चाहिए। औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा है। आप कहीं पर भी जा करके मालूमात हासिल कर लें, मर्दम शुमारी में भी आपको मिल जाएगा। कई इलाके ऐसे हैं जहां औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा है। और पहले का दौर ऐसा था कि जंगों में सबसे ज्यादा कौन शरीक होते? नौजवान लोग। और जब वो शहीद हो जाते तो उनकी बेवाएं क्या करती? क्या वो जिंदगी भर ऐसी बैठी रहती? तो जो बाहयात हैं उनको हुक्म हुआ कि तुम्हारी एक बीवी है तो कोई और एक बेवा और एक को रख लो, ताकि वो फाहिशा होने से, वहशा होने से तो बेहतर है कि किसी की बीवी बनकर के जिंदगी गुजारे। ये इस्लामी हिकमत है। किसी औरत को इसी तरह आजाद छोड़ देना, इससे बेहतर है कि किसी की बीवी बनकर के वो घर संभाले। ये इस्लाम की हिकमत है। लेकिन उनको क्या समझ में आए जिनकी बीवियां ही नहीं है? उनको क्या समझ में आए? यहां तो हमारे यहां हालात ऐसे हैं, 3 तलाक पर वो बेचारा कानून बना रहा है जो कभी बीवी को रखा ही नहीं। मामलात है, आपको समझ में आ रहा है। और उत्तर प्रदेश में ये कौन सा कानून? बच्चे कंट्रोल करने का कानून बना रहा है। और कौन बना रहा है? अजीब हाल है। जो पूरा सन्यास लेकर बैठे हैं वो बच्चों के कंट्रोलिंग पे कानून बना रहे हैं। जिनको पता ही नहीं बच्चे पैदा कैसे हों, जिनको पता ही नहीं बच्चे पाले कैसे जाते हों। ये अजीब मामलात है। जिसकी बीवी नहीं वो बीवियों पे कानून बनाए, जिसके बच्चे नहीं वो बच्चों पे कानून बनाए। यहां पर अब मैं आपको बताऊं, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हुकूक बयान किए पूरी कायनात को, लेकिन हुजूर ने 10 निकाह करके औरतों को संभाल करके भी दिखाया है, उन औरतों को निबाह करके भी दिखाया है।
یہ اپنی اپنی بات ہے. بہرحال تعدد ازواج پر آج وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. بہت عجیب و غریب بات ہے, بہت عجیب و غریب بات ہے. ہمارے ملک میں سب سے زیادہ جو دھرم ہے, جو ریلیجن ہے, وہ سناتن ہے, ہندو دھرم ہے. اور ان کے اگر کچھ لوگ اس طرح کے 4 بیویوں پر اعتراضات کرتے ہیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے, کیونکہ شاید انہوں نے اپنی مقدس کتابیں نہیں پڑھی. کرشنا جی کی کتنی بیویاں تھیں شاید پتہ ہی نہیں. پتہ ہوتا تو کس طرح کی باتیں کرتے. بہت سارے ان کے مقدس جو شخصیات ہیں ان کی بیویوں کی تعداد انہیں پتہ ہی نہیں. کسی کی 100 ہے, کسی کی 200 ہے, بہت ہے. بلکہ مقدس کتابوں کی, میں مقدس کتابوں کی ایک روایت بتاؤں, 16,400 پلس کچھ بیویاں بھی ایک صاحب کی, یہ بھی موجود ہے. تو اس کو کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ جب وہاں پر بھی ہیں یہاں پر بھی ہیں تو یہ سب باتیں چھوڑ دو. تعدد ازواج یعنی کثرت سے بیویاں کرنا اسلام ہی کی بات نہیں, ہر دین میں کہیں نہ کہیں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں, لیکن ان کو بیوقوف بنانا ہے پوری دنیا کو اور اسلام کو بدنام کرنا ہے, اس لیے ٹارگٹ کرتے ہیں. بہرحال آپ خوش رہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سب سے پاکیزہ دین عطا فرمایا ہے. جب جب ضرورت ہو 1 کرو, 2 کرو, 3 کرو اور 4 کرو, کسی کا کوئی ٹینشن نہیں ہے, کسی کو سوچنا نہیں ہے, اس لیے کہ پالنا ان کو نہیں ہے اور نہ آپ کو ہے. میرا مولا فرماتا ہے ہم تم کو بھی رزق دیں گے اور تمہاری اولاد کو بھی رزق دیں گے. اللہ رزاق حقیقی ہے. آخری چیز یہی تھی سورہ نساء کی, اور جو وراثت کے معاملات تھے وہ آپ کو تفصیل سے معلوم کرنا پڑے گا. وراثت کس کو کتنی ملتی ہے یاد رکھو. اگر کسی کا حق آپ نے ایک بالشت زمین کسی کی ہڑپ کر کے رکھ لیے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن پوری زمین اٹھا کر اس کے گلے کا طوق بنا کر ڈالی جائے گی. پوری زمین کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا, وہ گردن نہیں اٹھا سکے گا. تو یہاں پر جو وراثت ہے جس کی ہے وہ فوری طور پر اس کی ادا کر دی جائے. کس کا حق ہے پورا صفحہ ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. جب کسی کا انتقال ہو جائے, بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں, تو بیٹوں کو 2 حصہ, بیٹی کو 1 حصہ. اس کے ماں باپ ہیں تو ان کو سدس ہے, 6واں حصہ ہے. اور پھر بیوی کو 8واں حصہ اگر اولاد ہے, اور اولاد نہیں ہے تو 4واں حصہ ہے. سب کے حصے اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائے ہیں. اور پھر قیامت کے دن کے خوف کے ساتھ بھی میرے آقا نے فرمایا اگر کسی نے کسی کا حق دبایا تو قیامت کے دن اس کو پوری نیکیاں دینی پڑ جائیں گی. اور پھر اگر پھر بھی حق پورا نہیں ہوا تو جس کا حق تم نے کھایا تھا اس کے گناہ اٹھا کر تمہارے اوپر ڈال دیے جائیں گے. اس لیے بہنوں کا حق ہے, ماں باپ کا حق ہے, بچوں کا حق ہے, بھائیوں کا حق ہے. جس کا حق ہے شریعت کی روشنی میں اسے ادا کر دو. اور لے کر کے بھی کتنے سال جیو گے, مرنا تم کو بھی ہے. اسی لیے دنیاوی لالچ میں آ کر کے آخرت تباہ نہ کرو. اللہ کریم ہم سب کو حقانیت کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, شریعت مصطفیٰ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن عظیم کی آیات بینات اور اس کے مفاہیم اور اس کی تفاسیر پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.